अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूवर्स आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी, क्या आप कुरान मजीद पढ़ने के सही आदाब जानते हैं? अगर तो आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के एंड तक आप कुरान पाक पढ़ने के सही आदाब मुकम्मल तौर पर जान जाएंगे। कुरान मजीद पढ़ने का पहला अदब ये है कि इसको बावुज़ू पढ़ना चाहिए। ये मुस्ताहब है। वज़ू के बगैर भी कुरान पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करना अफसल है, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है। जितनी तहज़ीम और एहतराम के साथ पढ़ेंगे उतना ही बेहतरीन और अफसल है। हाँ, अलबत्ता हिफ्ज़ किए हुए की तिलावत आप बगैर वज़ू के भी कर सकती हैं। इसी तरह हैज़ व निफास वाली ख़वातीन हिफ्ज़ किए हुए की तिलावत तो वो कर सकती हैं, ज़ुबानी दुआएं पढ़ सकती हैं, अज़कार पढ़ सकती है, लेकिन कुरान को नहीं छू सकती। हाँ, एक शर्त है, अगर वो कुरान की तालीम दे रही है या हासिल कर रही है तो पढ़े के रुबाल से कुरान के सफ़े पलट सकती है और कुरान पढ़ सकती है। लेकिन उसमें जिस्म के कपड़े नहीं होने चाहिए, यानी औरतों का दुपट्टा वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलग से साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। इसके बरक्स जुम्बी मर्द या औरत, उसके लिए अलग हुक्म है। उनके लिए तहारत के बगैर तलावत करना हराम है। जुम्बी ना तो कुरान को छू सकता है और ना ही पढ़ सकता है। हाँ, तलावत सुन सकता है। आपको ख्याल आ रहा होगा कि ये फ़र्क क्यों है, क्योंकि जुम्बी अपनी नापाकी नहा कर गुस्ल कर कर दूर कर सकता है, जबकि हैज़ व निफास वाली औरत के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं। आपने ये भी सुना होगा, मुस्लिम 373 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करते रहते थे। जी, आप लोग कर सकते हैं। हैज़ व निफास वाली और ख़वातीन या जुम्बी ज़ुबानी पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कुरान का दूसरा अदब क्या है। जी, कुरान पाक को पढ़ने से पहले अपने दांतों का साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मसवाक की जाए, ब्रश किया जाए, क्योंकि खूबसूरत आवाज़ में पढ़ा जाने वाला कुरान फरिश्ते सुनते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला को पेश किया जाता है। यही वजह है कि अगर बदन पाक ना हो, कपड़े साफ़ सुथरे ना हो, जगह साफ़ ना हो, मसवाक न की हो, तो फरिश्तों को तकलीफ़ होगी, अज़ियत होगी। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कुरान पाक पढ़ने का तीसरा अदब ये है, अगर मुमकिन हो तो किबले की तरफ रुख होना चाहिए। कुरान पाक का चौथा अदब ये है कि नीयत खालिस अल्लाह को राज़ी करने की हो, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। मकसद सिर्फ कुरान से हदायत हासिल करना होना चाहिए। अमल की नीयत होनी चाहिए, इस्लाह की नीयत होनी चाहिए, दूसरों को दीन पहुँचाने की नीयत भी हो सकती है। और कुरान का जो इल्म है, तलब, शौक़, आजी, इंकिसारी से हासिल करना चाहिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जी, अल्लाह की मदद आएगी। हाँ, ये यकीन भी होना चाहिए कि ये इल्म हमें सिर्फ अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और मदद से हासिल हो रहा है, यानी अपनी सलाहियतों पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ नीयत सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना होना चाहिए। जी, तो पाँचवां कुरान मजीद पढ़ने का पाँचवां अदब क्या है कि इसका आगाज़ ताउज़ और तस्मिया से करने चाहिए। ताउज़ यानी आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम से करना चाहिए, और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करनी चाहिए। ताउज़ का हुक्म हमें अल्लाह ताला सुब्हाना ने सूरह नहल में आयत नंबर 98 में दिया है। तर्जुमा, जब आप कुरान पढ़ने लगें तो शैतान महदूद से बचने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला से मदद तलब कीजिए। इसी तरह तस्मिया का ज़िक्र सूरत नमल की आयत नंबर 30 में है। तर्जुमा है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और मज़मून ये है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो नहायत रहम फरमाने वाला है।
آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کا فتنہ بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ نیکی کا کام ہمیں نہیں کرنے دیتا۔ نیکی کا کام کرتے وقت خاص کر قرآن پڑھتے ہوئے اس کا وار سب سے زیادہ چلتا ہے۔ لہٰذا بہت ہی ضروری ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ جی اسی طرح ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے۔ اس سے کام میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کا چھٹا ادب۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں بتایا گیا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن پاک کو غور اور خاموشی سے سننا چاہیے۔ یہ بھی قرآن کا ادب ہے کہ اس کو خاموشی سے اور غور سے سنا جائے، اور جب تلاوت ہو رہی ہو یا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اپنی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کا 7واں ادب یہ ہے کہ اس کو درمیانی آواز میں پڑھا جائے۔ آواز نہ تو بہت بلند ہو اور نہ ہی بہت پست۔ چیخ کر قرآن پڑھنا بھی بے ادبی میں شامل ہوگا۔ قرآن کے ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ غافل دل کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ آیات کی تلاوت اس کے معنی، اس کے مفہوم اور غور و فکر کرتے ہوئے کرنی چاہیے۔ تجوید کے جات، صحیح مخارج اور صحیح صفحات کر ٹھہر کر یعنی ترتیل سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو درست عربی لب و لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اسے دل سے پڑھنا چاہیے، رو کر پڑھنا چاہیے۔ رونا نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ رونے کی شکل بنا لینی چاہیے۔ جب عذاب کی اور جہنم کی آیات آئیں تو جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، مثلاً یعنی اے ہمارے رب ہمیں ان میں سے نہ بنا، یعنی ان میں شامل نہ کر۔ اسی طرح جب جنت کی آیات آئے، خوشخبریوں کی آیات آئیں تو کہہ سکتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی ان میں شامل فرما، ہمیں بھی ان میں سے بنا۔ قرآن پڑھتے وقت سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہیں، مجھ پہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوگی۔ شان نزول سے یہ تصور نہیں کرنا چاہیے، یہ گمان نہیں کرنا کہ یہ پیغام تو ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ لہٰذا اس سے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، نہ کہ دوسروں کی۔ ہم نے دیکھا ہے انبیاء کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور مومن لوگوں کی صفات کیا تھیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا میرے اندر وہ صفات موجود ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ان کو پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر میرے اندر کافروں کی، منافقوں کی سی بری خصلتیں موجود ہیں تو ان کو بھی اپنے اندر سے نکالنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ان جیسا انجام ہمارا ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہدایت کے راستے پر چلا دے، ہماری بہترین اصلاح فرما دے، ہر طرح کے شرک اور بدعت اور گمراہیوں سے نکال لے۔ قرآن کے اس سفر کو شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت کے لیے چنا، الحمدللہ۔ قرآن کا ایک اور ادب جانتے ہیں جو کہ ہمارے عمل سے نظر آ جائے گا، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو عام کتاب کی طرح ہرگز نہیں سمجھنا، بالکل بھی نہیں۔ نہ عام کتابوں کی طرح پکڑنا ہے، دوسری کتابوں کی طرح چلتے وقت اسے ہاتھوں میں لٹکا کر کبھی آگے کبھی پیچھے اس طرح نہیں چلنا، بلکہ قرآن پاک کو سینے سے لگا کر چلنا ہے۔ اسے ہمیشہ سب کتابوں کے اوپر رکھنا ہے، اس کے اوپر کبھی کوئی چیز نہیں رکھی، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی پینسل، نہ کوئی پین، نہ کچھ اور۔ یہ بھی قرآن پاک کے حقوق میں شامل ہے، کیونکہ یہ تمام حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن
اعلیٰ درجوں تک پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے قاری سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، قرآن کی تلاوت کرتا جا اور آگے بڑھتا جا، یعنی درجے اوپر کے چڑھتا جا۔ جس طرح تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یعنی جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے ہی بلند اس کے درجات ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے آپ قرآن کی مجلس کے آداب جانتے ہیں۔ ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کی مجلس بہت اعلیٰ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا ادب بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اس مجلس میں خالص اللہ تعالیٰ سے مدد کی نیت سے آنا چاہیے، باوضو اور غسل لے کر آنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ کپڑے اور بایا، چادر، ٹوپی دھلی ہونی چاہیے۔ کوئی اچھا سا عطر استعمال کرنا چاہیے جو کہ الکحل سے پاک ہو۔ مسواک، برش، دانتوں کو صاف ستھرا کر کے آنا چاہیے۔ ان سب کا کیا فائدہ ہوگا؟ ساتھیوں کو اذیت نہیں ہوگی۔ دین سیکھنے کا ادب ہے کہ آپ ہمیشہ استاد کے ادب میں پہلے سے موجود ہوں۔ یہ نہیں کہ استاد آ گیا ہو اور آپ بعد میں آئیں، تو یہ بھی بے ادبی میں شامل ہوگا۔ قرآن کے مجلس میں یہ بھی ہے کہ لیکچر کو غور سے سنیں اور کسی جگہ نوٹ کر لیں۔ جی لکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے دو بڑے فائدے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، انسان جو سنتا ہے وہ 100% یاد نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس کا 70% وہ بھول جاتا ہے۔ اگر لکھا ہوا ہوگا تو وہ بآسانی دہرا سکے گا، ذہن نشین کر سکے گا، اس کو عمل میں لا سکے گا، دوسروں کو بتا سکے گا۔ کل کو استاد بننے پر شاگردوں کو پڑھا سکے گا۔ دیکھیں کتنے فائدے ہوئے۔ ابھی لکھنے کا میں آپ کو ایک اور فائدہ بھی بتاتا ہوں۔ جس طرح قیامت کے دن شہید کے خون کا وزن ہوگا، اسی طرح جو آپ کا لکھا ہوا ہوگا اس کی صحیح کا بھی وزن ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے لکھے کا وزن قیامت کے دن ہو سکتا ہے ایک نقطہ لکھنے کا وزن احد کے پہاڑ کے برابر ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جی، اور اگر کچھ لکھنے سے رہ جائے، کیا کسی سے سرگوشی کرنی چاہیے؟ کسی کو کوہنی ماننی چاہیے؟ یا ساتھی میں سے اونچی آواز میں پوچھنا چاہیے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ صبر کیجئے، بعد میں پوچھ لیجئے جب کلاس ختم ہو۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ساتھیوں کی یکسوئی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات ادب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ مجلس کا وقار برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس خاموشی سے سب کچھ ہو۔ اگر آپ واٹس ایپ پر یا آن لائن سن رہے ہیں تو ریوائنڈ کر لیجئے، جتنی بار مرضی چاہے ریوائنڈ کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مجلس میں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے اور دوسروں کو خود پر ترجیح دینی چاہیے۔ مجلس میں ایسی تیاری کے ساتھ آئیے کہ درمیان میں نہ اٹھنا پڑے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں توجہ قرآن کی طرف ہونی چاہیے۔ ظاہری توجہ کیا ہوتی ہے؟ دائیں بائیں نہ دیکھیں، لیں چیزوں کا لین دین نہ کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں، یہ تمام ظاہری باتیں ہیں۔ اور باطنی کیا ہے؟ کہ آپ کا دھیان، آپ کا فوکس، آپ کی سوچ صرف قرآن مجلس کی طرف ہو۔ مجلس سے جاتے وقت کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان عرش بھر نیکیاں لے کے جاتا ہے، کیونکہ وہ یکسوئی سے سنتا ہے، ہر حرف لکھتا ہے، اور کوئی انگلی پر رکھی ہوئی ایک نیکی لے کے جاتا ہے جو کہ راستے میں ہی ضائع ہو جاتی ہے یا گر جاتی ہے، اور وہ خالی ہاتھ پہنچ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بدقسمت انسان کون ہوگا؟ ترمذی میں ہے، جو گھر سے علم کی طلب میں نکلتا ہے، یعنی علم کی خواہش لے کر نکلتا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹ آئے۔ جہاں دین پڑھایا جا رہا ہو، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک غلطی کرے گا، سب محروم ہو سکتے ہیں۔ جی، تو اگر آپ کو جمائی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو فوراً ہاتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب بھی مجلس کے خلاف ہے، کیونکہ جب ایک لیتا ہے تو پھر سب شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں قرآن مجید کی مجلس کے ایک آداب میں یہ بات بھی شامل ہے
کہ آپ اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر لیں، کیونکہ اگر آپ اپنے موبائل فون کو سائلنٹ نہیں رکھتے تو بیل بج جانے کی وجہ سے تمام ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا، سب کی یکسوئی خراب ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے قرآن مجید پڑھنے کے آداب سیکھے ہوں گے، قرآن مجید کی مجلس کے آداب سیکھے ہیں اور اس پر ضرور عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔